अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, हम जिस उन्वान पर आपसे बात करना चाहते हैं वो ये है कि आखिरत हम अपनी कैसे संवारें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून। सूरह हश्र की आयत नंबर 18 है। मोहतरम हज़रात, हम 3 बातें आपसे करना चाहते हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही बात कहने की और आपको सही बात समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पहली बात तो हम ये करना चाहते हैं कि आखिरत का तसव्वुर या आखिरत के तसव्वुर की ज़रूरत क्यों। दूसरी बात करना चाहते हैं इंशाअल्लाह कि आखिरत का तसव्वुर हमारे ज़हनों में कैसे उतर जाए, कैसे मुस्तहज़र हो जाए। नंबर 3 कि आखिर जब हमको यकीन है कि आखिरत है तो हमारा अमल आखिरत के तहत क्यों नहीं हो पा रहा है। ये तीनों बातें हम आपसे करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही बात कहने की और आपको सही बात समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबसे पहली जो आयत मैंने पढ़ी है, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालो तक़वा अख्तियार करो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। और देखो क्यों डरो, क्योंकि कल के लिए, कल से मुराद क़यामत, कल के लिए तुमने क्या भेजा है वहाँ कि जो तुम्हारे काम आए। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। जो भी हम इस दुनिया में करते हैं, अंधेरे में, उजाले में, छुप कर, एलानिया, सब कुछ अल्लाह जानता है जो हम करते हैं। लिहाजा हमको हर वक्त इस बात की फ़िक्र होना चाहिए कि अगर हम अभी मर गए तो कल आइंदा लम्हा हमारे साथ क्या होगा। अगर इस तसव्वुर को हम अपने ज़हनों में ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे तो आखिरत हमारी संवरेगी। तो पहली बात का जवाब देना चाहता हूँ कि आखिरत का ये तसव्वुर क्यों रखा गया है। तो आपके इत्तला के लिए दुनिया के जितने भी आसमानी मज़ाहिब हैं वो सब इस बात को मानते हैं कि आखिरत है और एक न एक दिन हम सबको अपने किए हुए कर्मों का, किए हुए कामों का की अकाउंटेबिलिटी हिसाब देना है। हत्ता कि हिंदू मज़हब भी इस बात को मानता है कि एक दिन ये दुनिया ख़त्म होनी है और हिसाब किताब होना है। वजह क्या है? 2 बुनियादी वजह है। पहली वजह यह है कि अगर ये तसव्वुर ख़त्म कर दिया जाए कि कोई भी आखिरत नहीं है, हमको आखिरत का हिसाब, आखिरत में कुछ भी हिसाब नहीं देना है, तो ये दुनिया में इतना करप्शन हो जाएगा, इतनी ज़्यादा दुनिया ख़राब हो जाएगी कि हम इस दुनिया में रहने के लायक ही नहीं रहेंगे। यही वजह है कि क़यामत जब आएगी तो ऐसी पोजीशन दुनिया की हो चुकी होगी, इतना करप्शन हो चुका होगा, इतना ज़्यादा इस दुनिया में बर्बादी हो चुकी होगी कि अब ये इंसानों के रहने के लायक नहीं होगी, लिहाजा क़यामत आ जाएगी। तो ये पहली वजह है कि आखिरत के तसव्वुर से दुनिया रहने के लायक है, वरना ये दुनिया रहने के लायक नहीं रहेगी। नंबर 2, ये अजीब व गरीब बात है कि एक आदमी से कहा जाए कि आप अच्छे बनिए और फिर उस अच्छे बनने का कोई भी उसको बदला ना दिया जाए, कोई अवार्ड ना दिया जाए। अगर इस दुनिया में कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग ख़राब हैं, कुछ बहुत अपने आप को एहसास करके कि मुझे आखिरत में जवाब देना है, अपने ज़िंदगी का एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हैं, तो आखिर इनको इनके काम का बदला मिलना चाहिए। लिहाजा आखिरत की दूसरी बुनियादी वजह यह है ताकि नेक लोगों को नेकी का बदला मिल जाए और बुरे लोगों को उसकी जज़ा और सज़ा मिल जाए। इस वजह से ये आखिरत रखी गई है। ये पहली बात है जो आपके सामने रखना चाहते थे। दूसरी बात, आखिरत को हम कैसे अपने ऊपर तारी करें, आखिरत को कैसे हम याद रखें, मुस्तहज़र करें। तो एक बात आपको ये बताएं कि कुछ चीज़ें महसूस होती हैं और कुछ चीज़ें गैर महसूस होती हैं। जैसे आखिरत है, हम इसको जब सोचते हैं तो ये गैर महसूस चीज़ है।
ہم چھو کر کے دیکھ نہیں سکتے ہیں، چکھ کر کے بتا نہیں سکتے کہ آخرت ہے۔ لہذا ایسی چیزیں انسانوں کے ذہنوں میں ہر وقت موجود رہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر ایسی باتوں کو بار بار ذکر کیا جائے، ریپیٹ کیا جائے، تو ریپیٹیشن جو ہے وہ انسان کے اندر کسی غیر محسوس چیز کو محسوس کے دائرے میں داخل کرا دیتی ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں ایک مرتبہ نہیں کہا، تقریباً 35 سے 38% آیتیں آخرت پر مختلف انداز سے گفتگو کرتی ہیں۔ یہ اللہ نے ریپیٹ کیوں کیا ہے؟ تاکہ ہمارے بندے اس غیر محسوس چیز کو پڑھ پڑھ کر قرآن کریم کو وہ ان کے دماغ میں اور ان کے ذہنوں میں جو ہے نا وہ چیز حاضر ہو جائے، وہ چیز ان کو سما جائے اور سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے ریپیٹیشن جو ہے اس میں بڑے اچھے اثرات مرتب کرتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ مثال دی ہے کہ گھر کے نل میں کبھی کبھی ایک ایک قطرہ پانی لیک کرتا ہے اور نیچے بہت خوبصورت ٹائلز ہوتی ہے اور اس ٹائلز پر وہ پانی اپنے نشان بنا دیتا ہے۔ حالانکہ سارے پانی کو اگر اکٹھا کیا جائے تو زیادہ سے زیادہ 2 4 10 20 گھڑا پانی ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس پانی نے اس پتھر کو خراب کیا، اپنے اثرات ڈالے۔ وجہ کیا ہوئی ہے؟ کیونکہ قطرہ قطرہ لگاتار ریپیٹ ہوتا رہا، لہذا پانی نے پتھر کو متاثر کر دیا۔ اگر اسی ٹوائلٹ میں جس میں یہ ٹائلز خراب ہوئی ہے پانی کے لیک کی وجہ سے، آپ کئی ٹینک پانی لے جا کر کے ڈال دیں تو بھی ٹائلز کالی نہیں ہوگی۔ تو کیا پتہ چلا کہ ریپیٹیشن جو ہے، تکرار جو ہے کسی چیز کی، وہ اپنے اثرات جو ہے انسانی زندگی پر مرتب کرتی ہے۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسری چیز کہ اگر موت کو یاد کیا جائے، کثرت سے موت کو یاد کیا جائے، تو بھی جو ہے وہ انسان کے اندر آخرت کا تصور آتا ہے۔ موت کو یاد کرنے کے لیے مختلف شکلیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ موت کا مراقبہ کیا جائے، آدمی بیٹھ کر کے سوچے کہ ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اگر اس قسم سے آدمی تھوڑے تھوڑے وقت پر اپنا وقت 2 4 منٹ نکال کر کے سوچے تو بہت اچھے اثرات اس کی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں اور آخرت اس کو جو ہے نا اس کے دماغ میں سما جاتی ہے اور وہ زندگی پھونک پھونک کر کے قدم جو ہے وہ گزارتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زورو مقابرکم لتذکر الموت، کہ لوگوں قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ قبر کی زیارت انسان کو موت کی یاد دلاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ بوسیدہ قبر پہ جا کر کے گھنٹوں رویا کرتے تھے۔ بعض روایت پہ تو یہاں تک ہے کہ رونے کی وجہ سے اتنا آنسو گرا کہ ان کے چہرے پر اس آنسو گرنے کے نشان پڑ گئے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک طریقہ ہے موت کو یاد کرنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ان القبر اول منازل الاخرہ، اول منازل الاخرہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں قبر آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے۔ قیامت جب آئے گی تب آئے گی، لیکن ہماری موت ہمارے لیے قیامت ہے۔ اگر ہم اس کو تصور کر لیں کہ ہماری موت ہمارے لیے قیامت ہے تو ہم آخرت کے اس تصور کو ہم اپنی زندگی میں مستحضر کر سکتے ہیں۔ اسی لیے عیادت کرنے کے لیے حدیث بہت فضیلت بیان کی گئی کہ بندہ جب کوئی مریض ہو تو اس کی جا کر کے عیادت کرے۔ عیادت کرنے سے جہاں مریض کو تسلی ہوتی ہے وہاں اپنے آپ کو بھی نصیحت ملتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کوما میں پڑا ہوا ہے، ICU میں پڑا ہوا ہے، اپنے ہاتھ سے پانی نہیں پی سکتا، اپنے آپ سے اٹھ نہیں سکتا۔ ہم سوچیں کہ ہم اگر وہاں ہوں تو کیا ہوگا۔ اگر اس طریقے سے عیادت کی جائے تو بھی انسان کے اندر آخرت کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جنازے میں شرکت کے لیے بڑی فضیلت بیان کی گئی اور الگ الگ اسٹیپ میں بیان کی گئی حدیث میں۔ یعنی جنازے میں ایک ہوتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھ کر کے ہم واپس آ جائیں، ایک ہوتا ہے کہ قبرستان پہنچا کر کے واپس آ جائیں، ایک یہ ہے کہ دفن کر کے واپس آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے اس شخص کی جو آخری وقت تک بندے کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی کیوں؟
جب وہ قبر میں دفناتا ہے اس وقت ہم سوچیں کہ ایک دن ہم کو بھی اسی کے اندر اسی طریقے سے دفنایا جائے گا۔ اگر یہ تصور ہم اپنے اندر لاتے ہیں تو بھی جو ہے وہ موت کا جو تصور ہے اس سے آخرت ہماری سنورتی ہے۔ اسی طرح موت کے بھیانک مناظر، اچانک موت کے بارے میں سوچنا، قیامت کے بارے میں سوچنا، آخرت کیا ہوگی، کیسی ہوگی، آخرت کی ہولناکیاں، یہ سب کتابوں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، بزرگوں کے واقعات کے ذریعے کہ ان کے اوپر اس قسم کی کیسی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آخرت کا تصور کبھی اچانک آ جاتا تھا، ہر وقت آپ آخرت کے تصور میں رہتے تھے لیکن کبھی کبھی بہت زیادہ وہ ہو جاتا تھا، اور جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ لہذا ان چیزوں کو بار بار یاد کیا جائے تو بھی جو ہے انسان آخرت کے خوف اس کے دل و دماغ میں سما سکتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کی سزا کو یاد کیا جائے۔ بخاری کی ایک روایت ہے، میں خاص کر اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ لوگوں سے پوچھتے تھے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی نہیں بولتا تھا، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے، اور پھر آپ نے، یہ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے مجھ سے کہہ رہے ہیں چلو ہمارے ساتھ۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ جب تھوڑی دور چلا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو لیٹا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ایک آدمی اٹھا کر کے پتھر پھینکتا ہے۔ جب پتھر پھینکتا ہے اس کے سر کے اوپر تو اس کا سر جو ہے پچک جاتا ہے، ایک دم چٹنی کی طرح ہو جاتا ہے، اور وہ پتھر دور لڑک جاتا ہے۔ دوسرا آدمی پھر اس پتھر کو اٹھاتا ہے، جب تک وہ اٹھا کے لاتا ہے تب تک یہ پتھر پھر، یہ سر اپنی جگہ پر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، اور پھر یہ پتھر اس کے اوپر مارتا ہے۔ اور یہی سلسلہ حدیث میں آتا ہے بخاری کی کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ قیامت تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں فرشتوں سے پوچھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، اس کے اوپر کیوں پتھر پھینکا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کا وقت ہو جاتا تھا، نماز پڑھنے کے بجائے سوتے رہتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کتنا بھیانک منظر ہے کہ ایک آدمی کے مرتے ہی، یہ سزا آخرت کی نہیں ہے، یہ سزا برزخ کی سزا ہے۔ قیامت اور موت، ہماری موت کے درمیان کا جو وقت ہے، جو پیریڈ ہے، ان کو برزخ، یہ برزخی سزا ہے۔ آپ تصور کریں ایک آدمی جو نماز چھوڑتا ہے، تو اگر سزاؤں کا بھی تصور کیا جائے تو بھی انسان کے اندر جو ہے وہ آخرت پوری طریقے سے اس کا خوف اور اس کی تیاری اس کے ذہن میں آ سکتی ہے۔ تیسری چیز جو بنیادی ہے، اگر آدمی یہ سوچ لے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج کل کتنا بڑا مسئلہ ہے لڑکیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، ساری بدتمیزیاں، ساری گندی باتیں ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جس وقت ہم اس کو چلاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس بیماری میں بیچارے مبتلا ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولانا جب تک ہم اب بلو فلم دیکھ نہ لیں، جب تک ہم اس سیکس کے ویڈیوز دیکھ نہ لیں، تب تک مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ آپ اس کا کوئی حل بتائیے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کو اور اللہ تعالیٰ کی سزا کو یاد کریں کہ آپ اپنے ماں باپ سے چھپا رہے ہیں کہ میرے بھائی نہ دیکھنے پاویں میں کیا موبائل میں دیکھ رہا ہوں، میرے استاد نہ دیکھنے پاویں کہ کیا دیکھ رہا ہوں، میرے باپ نہ دیکھنے پاویں کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، اور اس کو وہ بھول گئے جو سب کو دیکھتا ہے۔ جس وقت آپ موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اس وقت دیکھ کون رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ کس چیز میں لگا ہوا ہے۔ اگر ہمارے اندر گناہوں کے وقت میں یہ تصور آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اپنے آپ کو آخرت کے تصور میں داخل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا کی زندگی، چوتھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی زندگی میں بڑا اٹریکشن ہے، بڑی جاذبیت ہے، اس کو بہت سنبھال کر استعمال کرنا ہے، اور جو چیز کل کام آنے والی ہے اس کل کے کام آنے والی چیزوں کے بارے میں غور کریں، اور کس طریقے سے قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو،
वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, कि तुम सोचो कि तुमने कल के लिए क्या भेजा है। लिहाजा कल के लिए, ये दुनिया ख़त्म हो जानी है। दुनिया जब भी ख़त्म होगी हमारे लिए तो उस वक्त ख़त्म हो जानी है जब हमारी मौत आ जानी है। लिहाजा कल के लिए हमने क्या भेजा है, आखिरत की करेंसी हमने क्या तैयार की है। अगर अभी हमारा इंतकाल हो जाए, हम इस पोजीशन में हैं कि अपने रब से ये कह सकें कि परवरदिगार आलम, मैंने फ़लाँ काम बड़ा अच्छा किया है, उसके वजह से मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। कम से कम इस पोजीशन में हर वक्त आदमी अपने आप को रखे कि कल के लिए हमने क्या तैयार किया है। मैं 2-4 मिसालें दे करके अपनी बात समझाना चाहता हूँ। वो लोग जो बहुत बूढ़े हो गए हैं, वो लोग जो अपनी जॉब से रिटायर हो गए हैं, पेंशन पा रहे हैं, वो लोग जिनको अल्लाह ने फारिगुल बाल रखा है, यानी लड़कियों की शादियां हो गई हैं, बहुएं आ गई हैं, फ्री हैं और अल्लाह ने किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं रखी है, तो 3 लोगों को मैं शामिल करना चाहता हूँ। वो लोग जो बूढ़े हो गए हैं, वो लोग जो रिटायर हो गए हैं, वो लोग जो फारिगुल बाल हैं, सबसे पहला काम ये करें कि अब दुनिया की फ़िक्र के बजाय आखिरत की फ़िक्र करे। और उसमें सबसे पहला काम अगर कि ज़्यादा से ज़्यादा घर के मामले में, बच्चों के मामले में, बहू के मामले में औरतों से मैं कहना चाहता हूँ कि इंटरफेरेंस बंद कर दें, मुदाखलत बंद कर दें। अगर औरतें हमारी जो बूढ़ी हो गई हैं वो सिर्फ़ ये तय कर लें कि मुझे अब सिर्फ 2 काम है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है और 3 वक्त का खाना मिलना है, अगर वो ये तय कर लें तो ये उनकी आखिरत संवरने के लिए, क्योंकि आखिरत को बर्बाद करने वाली चीज़ों में हम बिज़ी हैं, लिहाजा टाइम भी हमारे पास फारिग हो जाएगा, हम दूसरों के साथ गुनाह करने से भी बच जाएंगे। लिहाजा मैं इनको पहला मशवरा ये देना चाहता हूँ कि ये तीनों लोग इंटरफेरेंस बंद करें, नंबर 1। नंबर 2, अगर अल्लाह ताला ने कुशादगी दी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करें। हुज़ूर ने तो यहाँ तक फरमाया कि लोगों, खजूर के एक छोटे से छिलके से भी अपने आप को दे करके अल्लाह के रास्ते में आप अपने आप को जहन्नम से बचा सकते। वलो बिशक्कि तमरिन का लफ्ज़ आया है कि काश खजूर का एक छोटा सा टुकड़ा दे करके आदमी अपने आप को जहन्नम से बचाए। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा इन्फाक करे, क्योंकि अब आप बूढ़े हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, जिनकी दुनिया आपको बनानी थी बना चुके हैं। अब उनके लड़कों की दुनिया बनाने में अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। हमने उनके लिए क्या क्या नहीं किया, रिश्वतें ली होंगी, हराम का काम किया होगा, नमाजें छोड़ी होंगी, बहुत से अल्लाह के अहकामात तोड़े होंगे। बैठकर संजीदगी से अल्लाह के दरबार में दुआ करें, इस्तग़फ़ार करें कि परवरदिगार आलम बहुत गलतियां हुई हैं, लिहाजा इन्फाक करें और अपने किए हुए पर जो है लगातार इस्तग़फ़ार करते रहें। जब भी वक्त मिले, खड़े हैं, बैठे, क्योंकि काम आपके पास कुछ नहीं, आप रिटायर्ड हैं, आप बूढ़े हैं, आप फारिगुल बाल हैं, आपके ज़िम्मे कुछ भी नहीं है। लिहाजा ये इन्फाक करें और वसीयत लिखें। हम लोगों को मालूम ही नहीं है, वसीयत लिखें। अगर अल्लाह ने पैसे दिए हैं तो कम से कम 1/3 की वसीयत करके जाएं कि मेरा 1/3 मेरा माल जो है वो गरीबों में तकसीम किया जाए, मसाजिद में दिया जाए, मदरसे में दिया जाए, ऐसे लोगों को दिया जाए जो परेशान हैं। क्यों? क्योंकि तुम जब मर जाओगे ना तो कोई भी तुम्हारी कब्र पर चंद दिन के बाद कोई जाने वाला नहीं है। ये जो तुम अपने 1/3 है, ये तुम्हारे लिए सदक़े जारिया बन सकता है और यही काम आने वाला है। क्यों? अगर आप इसको समझते हैं मेरे लड़के काम आएंगे, आप अपने बाप के कितने काम आ रहे हैं, इसको गौर कर लें कि आप अपने बाप की कब्र पर कितनी मरतबा जाते हैं, आप उनके लिए कितना काम करते हैं। इसी तरीके से हम भी समझ लें कि मेरे मरने के बाद भी यही होना है। लिहाजा अपनी आखिरत जो है वो हमको खुद संवारनी है। मेरे बच्चे मेरे लिए कुछ दुआएं कर दें, उनका बड़ा एहसान है, बड़ा शुक्रिया है। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आपको फारिग रखा है और आपने ज़िंदगी दुनिया अपने घर वालों की बनाई है, लेकिन अब कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी बनाने की फ़िक्र करें। इसी तरह वो लोग जो फरीश हैं, बिस्तर पर पड़े हुए हैं, बीमार हो गए हैं, कैंसर के मरीज़ हैं, सबसे पहला काम ये करें कि अल्लाह ताला के दरबार में सब्र की दुआएं करते रहें। आपको अल्लाह ताला ने तकलीफ़ दी है, इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह आपसे नाराज़ है। ये भी मकसद हो सकता है
کہ اللہ آپ سے ناراض بھی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے پروردگار عالم نے آپ کو بیماری دی ہے۔ جس مقام پر وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے اس مقام پر جانے کے لیے ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ بیماری دے کر کے کہ بندہ صبر کرے گا اور وہاں پہنچ جائے گا۔ اگر ہر بیماری عذاب ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا، نوح علیہ السلام کو پریشان کیا گیا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کیا گیا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سوچ کر کے صبر کی توفیق کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جو آپ نے مصیبت ڈالی ہے تو ہی ٹالنے والا ہے، تو ہی صبر دینے والا ہے۔ یہ خود آخرت کا ایک بڑا جو ہے وہ سرمایہ کمایا جا رہا ہے، ایک بڑی کیپٹل اور بڑی پونجی اکٹھا کی جا رہی ہے۔ دوسری چیز، اب آپ زیادہ سے زیادہ چونکہ فریش ہیں، آپ لیٹی ہوئی ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ اللہ کہتی رہیں۔ کوئی تسبیح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی بات کہنے کا جو ہے وہ یاد نہیں آ رہا، اللہ اللہ بولتی رہیں۔ اللہ اللہ میں بھی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اگر اللہ تھوڑی سی زبان ہلاتا ہے، تھوڑا سا سینس باقی ہے، تو کلمہ طیب پڑھیں، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھیں، استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں۔ بخاری شریف کے جو آخری حدیث ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کو کثرت سے پڑھتے رہیں اور توفیق کی دعا کرتے رہیں۔ جس حال میں بھی ہیں، تیسری بات بتا رہا ہوں، جس حال میں بھی ہیں کوشش کریں کہ کوئی عذر اپنے پاس نہ رکھیں، وضو نہیں کر سکتے ہیں، فلاں نہیں کر سکتے ہیں، اٹھ نہیں، جس حال میں آپ ہیں نماز نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نماز کو اسی حال میں اللہ نے چاہا تو قبول کر لے گا۔ جتنا آپ کوشش کر سکتے ہیں اور کر سکتی ہیں وہ کر لیں۔ اس کے بعد نماز اگر یاد ہے آپ کو، ذہن آپ کا کام کر رہا ہے، تو ایسی حالت پہ یہ نمازیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ بیماری، یہ نمازیں چونکہ آپ جب صحت مند تھے تو آپ بڑی اچھی نمازیں پڑھتے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ اس کا وہی درجہ عنایت فرمائے گا، حدیث پہ آتا ہے وہی درجہ عنایت فرمائے گا جب آپ صحت مند تھے اور صحت مند تھی، جس طریقے سے آپ اللہ کی عبادت کرتی تھی اسی طریقے سے پروردگار عالم جو ہے آپ کی ان عبادت کو بھی وہ درجات عطا فرمائے گا۔ لیکن خدا کے واسطے نماز قطعی نہ چھوڑیں، کوئی عذر نہیں، میں پاک نہیں ہو پا رہی ہوں، میں نہائی نہیں ہوں، میں نہایا نہیں ہوں، ہو سکتا ہے کہ ناپاکی لگ گئی، اپنی کوشش بھر پاک کر لیں، بقیہ سب اللہ سننے والا ہے، سب اللہ معاف کرنے والا ہے، کسی چیز کے بارے میں آپ فکر نہیں کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے، کیونکہ ہم فریش ہیں، کسی وقت بھی ملک الموت ہمارے سامنے آ سکتے ہیں، لہذا وصیت لکھ کر کے رکھیں۔ کسی کا اگر قرض ہے تو بتا دیں، کسی سے قرض لینا ہے تو بتا دیں، بچوں کو دین کی وصیت کر کے جائیں کہ بچوں میرے بعد تم بگڑ نہ جانا، اپنے اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر وہ بچے نہ بھی کریں تو بھی آپ کو وصیت کرنے کا ثواب ملے گا، آپ کو تبلیغ کا ثواب ملے گا کہ مرتے وقت بھی ایسے حالت میں جب آپ پریشان ہیں، ایسے وقت بھی نہ آپ نے اللہ کو بھلایا نہ رسول کو بھلایا، لہذا وصیت کریں۔ اور اس بات کی بھی کوشش کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں، زیورات ہیں، اب سب بانٹ لیں گے لوگ، ہماری وہ مائیں، ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں، سب لوگ انتظار میں ہیں، آپ کے زیور بانٹ لیں گے، 1/3 کی وصیت کر کے جائیے۔ ہاں اگر آپ کے لوگ پریشان ہیں، محتاج ہیں، تو پھر میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جن لوگوں کے لیے آپ کے پیسے، آپ کے زیور سے لوگوں کو کوئی بھی وہ آپ کے محتاج نہیں ہیں، تو ایسی شکل میں جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فکر کریں، کیونکہ آپ کے مرنے کے بعد کوئی بھی آپ کے کام آنے والا نہیں ہے، یہی وہ چیز ہے جو کام آنے والی ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کے اولاد نہیں ہے اور مالدار ہیں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ایسا کام نہ کریں، پہلی بات بتا رہا ہوں، کہ جس سے ہم اپنے مال کو ایسا کر دیں کہ دوسرے لوگ محروم ہو جائیں، ہم نے جو لے پالک لیا ہے سارا ہم اس کے نام کر دیں، آخری وقت میں اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا نہ کریں، بلکہ جس کو آپ نے لیا ہے، پالا ہے، جو بھی کیا ہے، اس کو اتنا دے دیں جتنا شریعت نے کہا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے اندر بڑی لالچ ہوتی ہے جن کی کوئی اولاد نہیں، اس کے باوجود وہ حریص ہوتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے تم کس کے لیے لالچ کر رہے ہو، تم کس کے لیے پیسہ جمع کر رہے ہو؟ نہ اولاد ہے، نہ آپ کے مرنے کے بعد سب دوسرے لوگ وارث ہیں، لہذا آپ کو بھی چاہیے کہ وصیت کریں اور 1/3 کی وصیت کریں کہ اللہ کے راستے میں دیا جائے۔ یہ سب
ایسے لوگوں کے کرنے کا کام ہے۔ اور جن کی عمر، چوتھے بات بتا رہا ہوں، جن کی عمر 50 سال کے اوپر ہو گئی ہے اور اب تک وہ مالدار نہیں ہو پائے ہیں، اب میری سمجھ سے آپ مالداری آپ کی قسمت پہ نہیں لکھی ہے۔ اب مالدار ہونے کے بجائے اپنی آخرت کو مالدار بنائیں۔ اب آپ مالدار نہیں ہو سکتے ہیں، لہذا مالداری کا چکر چھوڑ دیں، کیونکہ اسی میں ہم نے اپنی پوری زندگی جو ہے گزاری ہے کہ کسی طرح مالدار ہو جائیں۔ اب مالدار نہیں ہو سکے اور ہماری عمر جو ہے وہ 50 سال ہو چکی ہے، لہذا آپ کوشش یہ کریں کہ آخرت کی تیاری کریں، اور گھر بن جائے، اور گھر میں کمرے بن جائیں، اور گھر میں فنیشنگ ہو جائے، اور دوسرا پلاٹ لے لیا جائے۔ اب یہ سب چھوڑ دیں، اب یہ سب چھوڑ دیں، اب آخرت کی فکر کریں، کیونکہ اب 50 سال کے آپ ہو چکے ہیں، لہذا اب آخرت ہر وقت سمائی رہنی چاہیے۔ کسی وقت بھی اللہ کا فرشتہ آ سکتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے، آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ لہذا میں ان لوگوں کو بھی نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اپنی ذات کو سب سے پہلے، پھر لوگوں کو بھی۔ اسی طرح وہ لوگ جو مالدار لوگ ہیں، مالدار لوگوں کی ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری مال کے لحاظ سے ہے۔ حرام اگر کمائی ہو رہی ہے تو اب خدا کے واسطے بند کر دیں، تب آخرت میں جا کر کے معاملہ بنے گا، کیونکہ آپ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر وہ آدمی الکاسب حبیب اللہ کہا گیا ہے، صحیح روایت ہے کہ حلال کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ لہذا چھوڑ دے سب کچھ اور اب اللہ کے لیے کام کرنے لگے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگے، اور آپ کی زیادہ نیکی مال سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا، ایک بہت بڑے مالدار محلے میں رہتے تھے، وہ ایک دن آئے اور آ کر کے انہوں نے مسجدوں کو صاف کرنا شروع کیا اور بڑی صفائی کرتے تھے، بڑی صفائی رکھتے تھے۔ تو مؤذن صاحب نے کہا، حضرت یہ کام تو میں بھی کر لوں گا، مسجد میں باتھ روم نہیں ہے، مسجد میں وضو خانے کا صحیح نظم نہیں ہے، آپ اس کو کرا دیں۔ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو دوسرا کر سکتا ہے، اور جو دوسرا نہیں کر سکتا وہ آپ کر سکتے، وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لہذا جو آدمی جس لائق ہے وہ کام کرنا فرائض کے بعد ہر آدمی کی بزرگی کا معیار الگ الگ ہوتا ہے۔ مالدار بزرگ بنتا ہے مال کو خرچ کر کے، ایک عالم بزرگ بنتا ہے اللہ کے راستے میں تبلیغ کر کے۔ ہر آدمی فرائض کے بعد، ہر آدمی کی بزرگی کا طریقہ الگ الگ ہے، بزرگی کا حصول الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے، لہذا اس کا خیال رکھیں۔ اور پانچویں بات جو کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کو کثرت سے پڑھیں، اور قرآن مجید کی ان آیتوں کو، ان سورتوں کا مطالعہ ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ کریں جو سورت مکی ہیں، تو اللہ نے چاہا تو آخرت ہمارے دماغ میں مستحضر ہوگی۔ یہ آپ سے دوسری بات کرنا چاہتے تھے۔ تیسری اور آخری بات جو آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جب ہم کو یقین ہے مسلمانوں کو کہ ہم کو ایک دن مرنا ہے، اور صرف مرنا ہی نہیں، مرنے پر تو سب کو یقین ہے، مرنے میں کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اختلاف تو اس چیز میں ہے کہ مرنے کے بعد مسلمانوں کو یقین کامل ہے کہ ہم کو ایک نہ ایک دن اپنا حساب دینا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس آدمی کو یقین ہو جائے کہ مجھے قبر میں بھی حساب دینا ہے، سوال جواب کا دینا ہے، پھر برزخ کی زندگی ہے، پھر آخرت کی زندگی ہے، پھر جنت ہے، پھر جہنم ہے، جس آدمی کو اس بات پر یقین کامل ہے، سوال یہ ہے کہ اس کی زندگی میں آخرت کے اعمال کیوں نہیں آ پا رہے ہیں۔ میں 5 باتیں آپ کے سامنے پوائنٹ وائز بتانا چاہتا ہوں، اور اس کے پہلے بھی میں نے گفتگو کی، لہذا میں اشارتاً گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ نوجوان طبقہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی گناہ کر لیں گے اور بعد میں ہم نیک ہو جائیں گے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو قتل کرنا چاہا تو یہ شیطان نے آئیڈیا دیا، بڑے بھائی نے کہا کہ قتل کرنا اچھا نہیں ہے، لیکن شیطان نے کہا وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، کہ ابھی قتل کر دو، بعد میں نیک ہو جانا۔ یہ جو نوجوانوں کے دماغ میں بات ہے، سب سمجھ رہے ہیں کہ گناہ ہے، آخرت ہے، لیکن دماغ میں یہ بات ہے کہ کچھ دن کے بعد نیک ہو جائیں گے، کچھ دن کے بعد نیک ہو جائیں گے۔ آپ یقین جانیں یہ جو پلان کیا گیا ہے، کس نے دیکھا ہے کچھ دن؟ ہو سکتا ہے کہ کل انتقال ہو جائے، ہو سکتا ہے ابھی انتقال ہو جائے، کل کس نے دیکھا ہے؟ آپ نے کتنے ویڈیو دیکھے ہوں گے، تقریر کرتے ہوئے، ایک آدمی تلاوت کرتے ہوئے، ایک آدمی نماز کی حالت میں اللہ کو کیا ہو گیا؟ پیارا ہو گیا۔
تقریر کر رہا تھا، جس وقت آخرت کی بات کر رہا تھا، اسی وقت اللہ کو پیارا ہو گیا۔ لہذا آپ پروگرام بنا رہے ہیں کہ آئندہ ہونے والے دنوں میں نیک ہو جائیں گے، یہ شیطانی آئیڈیا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں کے دماغ میں آخرت کا یقین ہوتے ہوئے بھی عمل جو ہے وہ آخرت والا نہیں ہو پا رہا ہے۔ دوسری چیز کہ نیک بننے کی اپنے طور پر انہوں نے ایک عمر متعین کر رکھی ہے کہ 50 سال کے بعد نیک ہو جائیں گے، 60 سال کے بعد نیک ہو جائیں گے، اور اسی چکر میں گناہ پہ گناہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ آئیڈیا برا نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تم نے خدا کے یہاں سے رجسٹری کرا رکھی ہے کہ 50 سال تک ہم نہیں مریں گے؟ اگر آپ کے پاس ایسی کوئی رجسٹری ہے تب تو یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو موت کا وقت بتایا ہی نہیں۔ وہ بچہ بھی مرتا ہے جو دنیا میں ایک سانس لیتا ہے، ہم نے ان کو بھی ہاتھوں میں اٹھا کر کے لے جا کر کے قبروں میں دفنایا ہے، ان نوجوانوں کو بھی ہم نے دفنایا ہے اور بوڑھوں کو بھی دفنایا ہے۔ پھر یہ آئیڈیا کیسا ہے کہ 55 سال کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے، 50 سال کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے؟ کس نے رجسٹری کی رہی ہے؟ یہ دوسری بنیادی وجہ ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ایک طریقہ رکھا ہے، ابھی گناہ کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس قسم سے گناہ پر گناہ کیے چلے جا رہے ہیں کہ توبہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے، اور اسی امید پہ لگے رہتے ہیں اور توبہ نہیں ہوتی اور انتقال ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر اللہ نے توبہ کا ٹیبلٹ رکھا ہے، توبہ کا ایک طریقہ رکھا ہے، تو اللہ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جان بوجھ کر گناہ کرتے رہو تاکہ توبہ کرو۔ یہ تو کسی میں نہیں۔ جیسے مثال دیتا ہوں کہ اگر ہمارے گھر میں آگ جلانے، آگ سے جلنے کے لیے ایک مرہم آتا ہے، برنال کہتے ہیں، امی نے ہماری برنال گھر میں رکھا ہے، بچہ جا کر کے چولہے میں ہاتھ ڈال دے، امی بولے بیٹا چولہے میں ہاتھ کیوں ڈالا؟ نہیں امی ہم نے دیکھا کہ گھر میں برنال رکھا ہے اس لیے ہم نے چولہے میں ہاتھ ڈالا۔ آپ بتائیے کتنا نادان بچہ ہے۔ امی نے تو اس لیے لا کر کے رکھا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی جل جائے تو برنال استعمال کر لے۔ کیا برنال اس لیے تھا؟ کمپنی والے نے بھی برنال اس نیت سے نہیں بنایا ہے کہ لوگ جان بوجھ کر کے آگ میں ہاتھ ڈالیں، اپنے آپ کو جلا لیں اور برنال استعمال کر لیں۔ اگر اللہ نے توبہ کا برنال رکھا ہے تو اس کا یہ مقصد ہے کہ جان بوجھ کر گناہ کیا جائے اور تاکہ توبہ کیا جائے۔ یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کو بڑی بڑی امیدیں ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ غفور الرحیم کے معنی سمجھ لیں۔ غفور الرحیم تو دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ اور ہم جب زہر کھا لیتے ہیں تو مر جاتے ہیں کہ نہیں مر جاتے ہیں؟ اللہ غفور الرحیم کا اگر یہی مطلب ہے کہ ہم کچھ بھی کریں اور اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے، تو سوال یہ زہر کھانے سے آدمی مرا کیسے؟ کیا اللہ غفور الرحیم نہیں ہے؟ غفور الرحیم کا معنی سمجھ لیں، یہ معنی غفور الرحیم کے نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، نیکیاں کی کوشش کی جائے، برائیوں سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ انسان ہے، غلطی ہو گئی ہے، رب ذوالجلال سے دعائیں کی جائیں، تنہائی میں دعائیں کی جائیں، راتوں میں اٹھ کر گڑ گڑایا جائے کہ اللہ غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف فرما دے۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور بھی بہت سے معنی ہیں لیکن یہ ایک اس میں سے چھوٹا سا مطلب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ اس امید پر ہیں کہ کچھ بھی ہو لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں اور گاڑی پار ہو جائے گی۔ گاڑی اگر پار ہونا ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ نہ کہا ہوتا کہ فاطمہ بیٹی ان کی جو ہیں بہت لاڈلی بیٹی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ اس امید پر قیامت میں نہ آنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں اور اس وجہ سے گاڑی پار ہو جائے گی، بلکہ ہر آدمی کو اپنے کیے ہوئے کا جو ہے وہ اکاؤنٹ حساب اللہ کے رب کے سامنے دینا ہے۔ اور قرآن میں استعمال ہوا ہے فرادہ کا لفظ، کہیں فردہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہر آدمی کو اپنے اپنے حساب انفرادی طور پر دینا ہے۔ کوئی پیر صاحب کی امید میں لگائے بیٹھا ہے، کوئی جو ہے میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، کوئی سید صاحب بن کر کے، کوئی حافظ صاحب بن کر کے، کوئی حافظ کے بھائی ہو کر کے ابا ہمارے بچے حافظ ہیں۔ یہ سب کام آئے گا لیکن جب ہمارے اعمال اس لائق ہوں گے تب ہماری سفارشیں ہوں گی۔ لہذا سفارت کے غلط تصور کو ختم کیا جائے۔ یہ شفاعت کا تصور جو ہے وہ غلط ہے۔ شفاعت ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت میں ہے لیکن اس کو سمجھنے کی فکر کریں شفاعت کیا ہے۔ کسی فعل کے لیے جا کر کے شفاعت کی جائے
کہ پرنسپل صاحب آپ اس کو 11ویں میں داخلہ کر لیجئے، گرچہ یہ 10ویں میں فیل ہے۔ آپ بتائیں شفاعت کیسے کرے گا؟ وہ کیسے سفارش کرے گا آپ کی؟ 10ویں پاس ہوتے، پرنسپل نے کہا ہوتا کہ ہم 55% والے کو داخلہ لیتے ہیں، اور آپ کا 52% ہوتا، آپ کا 50% ہوتا، تب کوئی آدمی سفارش کر سکتا ہے۔ اسی لیے حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسودوا وجہی، کہ لوگو مجھے قیامت میں شرمندہ نہیں کرنا۔ ہم اپنے نبی کو شرمندہ نہ کریں، اتنی امید لگائے بیٹھے رہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے شفاعت کریں گے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔